बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नवीद निज़ामी सुबह वतन के साथ, और हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं, आप हमारे लिए दुआ गो रहते हैं। सुबह सवेरे आपकी हमारी मुलाकात का अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह मज़ीद भी बढ़ता जाएगा। हम डेली आपसे अब लाइव मुलाकात करते हैं। वो जो आप कहते थे कि हम चाहते हैं कि सुबह वतन ये प्रोग्राम, हमारा महबूब प्रोग्राम जिसको हम लाइव देखना चाहते हैं, ये कब लाइव आएगा? तो जनाब हम लाइव आ चुके हैं, और आपसे हम यही गुजारिश करते हैं कि अब आप चाहते हैं कि प्रोग्राम लाइव आप देखा करें और मज़ीद ज़्यादा दिन देखा करें, तो फिर आप पैगाम टेलीविज़न से ताउन कर सकते हैं। और आपको पता है कि आप ताउन कैसे कर सकते हैं? पैगाम टेलीविज़न के अवेलेबल नंबर्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन पे आप राब्ता कर सकते हैं। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ पहले करवाऊंगा। प्रोग्राम को आगे लेके जाने से पहले मेरे साथ मौजूद हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के, और बैनुल अक़वामी शोहरत है, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ और मुख्तलिफ अंदाज से नवाजा है जिसमें तलावत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से माशाल्लाह। आज तो टोपी भी बड़ी सूट कर रही है आपको, कुछ स्टाइल डिफरेंट लग रहा है। ये आपकी मोहब्बत है और आपकी नज़रें माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे महबूब शख्सियत हैं, प्यारे साथी हैं, मोहतरम हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज आपको देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चले कोई तो ऑफिस बड़े सुकून से और आरामदेह सफ़र से और आरामदेह जगह से आ जाता है, क्योंकि आपका ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त है, रूट बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे साथ आज ये हुआ है जी कि हम चूँकि आते हैं आज़ादी चौक की तरफ बंद रोड की जानिब से, तो आजकल यहाँ पे अंडर पास के लिए तामीर का काम जारी है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कंजेशन है, रश है, लोग परेशान हैं, पैनिक है, हर किसी को सुबह ऑफिस आने की, अपने काम पे जाने की जल्दी है, जिसमें धक्कम पेल है, गाड़ियाँ एक दूसरे से लग रही हैं, बाइक वाले चाह रहे हैं कि वो पहले कहीं से भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो इस इज़्तिराबी कैफियत से निकलिए, जितना टाइम आपको लगना है वो उतना ही लगेगा, एक दूसरे को तकलीफ़ देने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे आज आपसे बहुत सी बातें करनी है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, फिर आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके जो सवालात होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। आज की बात में हम 10 अक्टूबर के हवाले से जो स्पेशल डे मनाया जाता है, ज़हनी सेहत का आलमी दिन, उसके बारे में बात करेंगे। हम दोनात शामिल की जाएंगी, और आज सेगमेंट है जादू जिन्नात के हवाले से। मुझे चंद एक बातें आपसे करनी है इससे पहले कि मैं मौजू के बारे में कुछ कहूँ। मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन के लोग, हमारे अपने लोग, हमारे मुसलमान बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब अपने हैं। जब हम मस्जिद अक्सा का जिक्र करते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे अंबिया कराम ने नमाज़ें पढ़ी हैं, अंबिया कराम की सरज़मीन है, और इनको अंबिया का घर भी कहा जाता है। ये वो जगह है कि जिस मस्जिद का हम जिक्र करते हैं, जिस पे हम तमाम मुसलमानों के दिल हैं, तमाम मुसलमान इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं रखते, सब मोहब्बत और तकलीफ़ एक वक्त में महसूस करते हैं। जो हालात हैं वहाँ पे हमारे अपने ही लोगों के लिए, उसके लिए दिल मग़मूम भी है। मस्जिद अक्सा जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जब हम ये ख़बर कल हमने देखी सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे पहली नमाज प्रॉपर तरीके से, भरपूर तरीके से अदा की गई, तो दिल बड़ा खुश हुआ। और एक लंबा अरसा था कि जिसके बाद मस्जिद अक्सा में नमाज प्रॉपर तरीके से अदा की गई है, और एक नमाज अदा करने का अजर 250 से, ये मुफ्ती साहब बेहतर बताएंगे, 250 से 500 नमाज़ों तक की फजीलत और फ़वाइद हैं। तो आप देखिए कि हमारा दिल वहाँ पे है, हम अपने लोगों के लिए दुआगो भी हैं, इस पे भी कुछ बात करेंगे। और जो मेरा आज का टॉपिक है, सेहत के आलमी दिन के हवाले से बातें इसमें बहुत सी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो सेहत का आलमी दिन है 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और मेंटल हेल्थ का जो आलमी दिन मनाने का मकसद क्या है? करोड़ों लोग दुनिया भर में ज़हनी अजियत या ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला होते हैं। आप और मैं भी कभी ना कभी ऐसी तकलीफ़ से ही गुज़रते हैं, या गुज़र रहे होंगे, या गुज़रते रहते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला लोगों को ये समझ लिया जाए कि ये पागल हैं, ये बीमार हैं, ये नफ्सियाती मरीज़ हैं? तो ये सरासर ज़्यादती होगी। करोड़ों लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, जिनका ट्रीटमेंट करने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। और आप यकीन रखिए, इस बात को जहन में डाल लीजिए
کہ ہر ذہنی عارضہ نفسیاتی مریض کا نہیں ہوتا، پاگل پن کا نہیں ہوتا۔ کسی ایسے جھلے شخص کو جب ہم دیکھتے ہیں جس کی نسبتاً عقل تھوڑی کم ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے اور نفسیاتی مریض ہے۔ ایسے معاملات نہیں ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ابھی چلوں گا قاری احمد یار حقانی صاحب کی جانب اور گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم سے فیض یاب کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم
سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سننے کے بعد، اس کا کلام سننے کے بعد، اس کی وہ باتیں جو اس نے ہم تک پہنچائی ہیں سننے کے بعد، اس کا شکر بھی ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں یہ عنایت کی ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ بڑی صاحب گزارش میری یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا خلاصہ بیان کر دیجئے اس آیت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظام بھائی، ان آیات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار، وفا شعار، آپ کے جانثار اور آپ کے محبوب انصار کی تعریف کی گئی ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکے والوں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا تھا، ان کی جائیدادیں چھین لی، بیوی بچے چھین لیے، ایک تن کا جوڑا تھا جو ان کے پاس تھا بس۔ تو اس حالت میں جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو ان انصار نے خدمت، ایثار اور محبت کی ایسی لازوال داستانیں رقم کی ہیں کہ تا قیامت ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کہ سارے ہی آ گئے کہ اللہ کے نبی ہمارے یہ بھائی جو آئے ہیں نا، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو ہمارے گھر حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے پاس بزنس کوئی نہیں ہے تو ہمارے باغات بانٹ کے آدھے آدھے کر دیں، آدھے ان کو دے دیں آدھے ہم کو دے دیں۔ ایسی ایسی قربانیاں کہ خود عرش والا گواہی دے رہا ہے، محبت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ یہ میرے نبی کے وہ ساتھی ہیں کہ خود کو ضرورت بھی ہوتی ہے تو آپ نے مہاجر بھائیوں کے لیے اثار اور قربانی میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، اللہ ہر چیز پیش کر دی۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریف میں وہ آیتیں نازل فرمائیں جو تا قیامت ان کے لیے اعزاز ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان نکلا کہ میرے ان انصار کے ساتھ محبت ہی ایمان ہے، اور جس نے میرے ان انصار سے نفرت کی تو وہ ہے ہی منافق۔ ایسا زبردست قسم کا ان کے لیے اعزاز ہے کہ ان کی محبت کو ہی ایمان قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انصار کی تعریف پر مشتمل آیات ہیں، ایک گروہ مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، اور اللہ کہتا ہے تیسرا وہ ہے جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، ماشاء وہ تا قیامت ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان دو کے ساتھ محبت کرے، ان دو پارٹیوں سے محبت کرے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے ہم سے، ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش کر دے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی نفرت، کوئی غصہ نہ ہو۔ آمین۔ تو محبت اگر آ جائے تو اللہ کہتا ہے یہ تین گروہ ہیں کہ ان تینوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے، سبحان ان تینوں کے لیے جنت اور اس کے میوے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سر آج کی جو ڈیوٹی ہے وظیفے کی وہ بھی ادا جی کیجیے۔ بسم اللہ۔ نامی بھائی، وظیفہ آج ایسا ہے شاندار کہ رمضان میں صرف آخری 10 دن اور آخری 10 کی بھی طاق راتوں میں ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور ایک فضیلت والی رات کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کو تلاش کرو، جی کہ اس میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان دیکھے خیمے بستیاں لگا کے مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار بند، گھر سے دور، بیوی بچوں سے لا تعلق، اور مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں۔ تو پورا سال اس پیکج میں سے اگر کچھ مل جائے تو کیسا ہے؟ پورا سال مل جائے، پورا سال۔ ماشاءاللہ، زبردست، کیوں نہیں؟ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں، جی لیکن سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر سے 3 فرمان ثابت ہیں۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو فرامین ان صحابہ سے ثابت ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا ثواب وہ اپنے پاس سے بتا رہے ہوں، صحابہ کرام نے یقیناً اللہ کے رسول سے سنا ہوگا۔ تو وہ کہتے کیا ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز کے بعد من صلی اربعا بعد العشاء، 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، یہ تہجد نہیں ہے، تہجد تو آپ بعد میں پڑھیں گے، یہ ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے آپ گھر آ گئے، سونے سے پہلے 4 نفل آپ پڑھ لیں، کنہ کا قدر ہن من لیلۃ القدر، تو ثواب یہ ہے کہ یہ 4 نفلوں کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا کسی بندے کو لیلۃ القدر مل جائے جو تلاش کرنے تھے۔ بھٹی صاحب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ؟ ہاں جی، جس نے تلاش کر کے لیلۃ القدر پا لی
اس میں جو نفل پڑے تھے جتنا ثواب ان نفلوں کو تھا ان 4 رکعات کا اتنا ہی ثواب ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ اتنا شاندار پیکج ہے جس سے ہم محروم رہ رہے ہیں. سر یہ اتنا شاندار پیکج پہلے کیوں نہیں بتایا ہم نے؟ بس اللہ تعالیٰ وقت اب آیا اس کا بتانے کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ میں پڑھ رہا تھا مطالعہ کر رہا تھا تو اچانک میں نے کہا یہ رہ ہی گیا ہے اتنا عرصہ. اللہ اکبر بھٹی صاحب. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پر خود بھی آج سے عمل شروع کر دیں اور ہمارے ناظرین جو سن لے تو وہ عشاء کے بعد 4 نفل پڑھنے ہیں. سمپل نفل, کوئی خصوصی اس کے اندر تلاوت نہیں, عام ہی ہے. لیکن ثواب کتنا ہے کہ جیسے آپ کو اللہ توفیق دے اور آپ رمضان میں لیلۃ القدر پا لیں اور اس میں نفل پڑھے ہوں تو جیسا ثواب ان کا ہوگا ویسا ہی ان کا بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا سر مجھے یہ بھی سمجھائیے کہ ادائیگی کا طریقہ ویسے آپ نے بتا دیا. آپ نے مسجد میں نماز ادا کی اور تبھی اگر آپ 4 نفل نماز کے بعد پڑھ کے آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے؟ پڑھ لیں. سونے سے پہلے پڑھنے ہیں, گھر میں پڑھ لیں, وہاں پڑھ لیں, لیکن نوافل کا ثواب گھر میں زیادہ ہوگا. گھر میں زیادہ ٹھیک ہے. تو 2 فضیلتیں جمع ہو جائیں گی. جی. آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی اور ثواب بھی نوافل کا گھر میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ایزی ہو کے جب سونے لگے ہیں, وضو تو کرنا ہے سونے سے پہلے, جی, تو 4 رکعتیں پڑھیں اور سو جائیں. ماشاءاللہ بہت بڑا آج کا پیکج ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دے جی انشاءاللہ. بالکل بمپر آفر ہے بلکہ تو ماشاءاللہ. اور سر ایک چیز اور بھی بتائیے کہ اگر ہم تہجد کی نماز کے لیے نیت کر کے سو رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے آنکھ کھل گئی ہے تو تب بھی پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ عشاء کے بعد ہے. یہ عشاء کے بعد ہے. جب آپ سو کے سحری کے ٹائم اٹھے ہیں تو وہ تہجد ہوگی. لیکن اگر سحری سے بہت پہلے اٹھ گئے ہیں تو پھر بھی یہ 4 آپ نے پڑھ کے سونے سے پہلے پڑھنا ہے. سونے سے پہلے پڑھنا. یہ میں نے اس لیے ایلیبریٹ کیا, کھول کے بیان کرنا. یہ سونے سے پہلے پڑھنے ہیں اور عشاء کے بعد پڑھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو آج ہم نے بہت زبردست ہمارے ہاتھ. اللہ تعالیٰ جی عمل کرنے کی. آمین آمین آمین. لے سر ایک اور ذمہ داری ہے جو سوالات والی. جی جی بسم اللہ. وہ شامل کرتے ہیں جی. سوال ہے اور معاشرے کا یہ بھی ایک چہرہ ہے بھٹی صاحب. جی. لکھتے ہیں کچھ عورتیں, جب عورتیں کہا جائے اس میں ماں, بہن, بیٹی, بیوی, یعنی سارے رشتے کے اندر جتنی ہیں سارے آ جاتے ہیں. کچھ عورتیں اپنے سسرال اور خاوند کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کو چوری تعویذ کنڈے کرتی ہیں. یہ تو بیویاں ہو گئی نا پھر. اچھا اگلا پورا ہم پڑھتے ہیں تو کچھ اور بھی سمجھ آئے گا. پلاتی ہیں اور یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے, تو مہربانی فرما کر اس موضوع پر روشنی ڈالیں کہ اس کا توڑ کیا ہے اور اس کا گناہ کیا ہے. دس از دا مین کی کہ سمجھ آ جائے, کیونکہ اس طرح وہ خاوند کو اپنا واقعی میں غلام بنا لیتی ہیں. اب یہ ایک سوال میں بہت سے سوال ہیں بھٹی صاحب. اچھا ان خواتین میں ماں بھی ہو سکتی ہے, ان خواتین میں کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, اور پھر رشتے چینج ہو سکتے ہیں, جیسے بیٹے کو بنا لیا غلام. ہر فرد جو ہے دوسرے کو قابو کرنے کے لیے وہ تویز. دیٹس دا رائٹ ورڈ, یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ ہاں جی. بیوی کو یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ وہ توید لائے, مختلف قسم کے وظائف کرے تاکہ اس کا خامد اس کے قبضے میں آ جائے. گھر کا کوئی بھی مرد یا کوئی بھی یا ساس کیوں کرتی ہے کہ اس کی بہو قبضے میں آ جائے, یا بیٹا قبضے میں آئے, یا بیٹا آ جائے. کیوں آخر کرتے کیوں ہیں؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا ہے. جی. شادی کے بعد بیٹے کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ والدہ, بہن بھائیوں اور بیوی کے درمیان محبت بانٹنے, ان کی خدمت کرنے, ان کے ساتھ تعلق رکھنے, بیلنس کیسے کرے گا؟ جی. اگر وہ والدین کی طرف تھوڑا سا جھکتا ہے تو بیوی ناراض. بیچارہ مرد کدھر جائے, اور کدھر جائے بیچارہ. اور اگر اس کی نئی نویلی دلہن ہے وہ تھوڑا سا محبت کا اظہار بیوی کے ساتھ کر بیٹھتا ہے تو والدین اور بہنیں ناراض. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بغیر تویزوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھنی چاہیے. جی. آپ نے ایک طرف جو کہا ہے بیٹے کو جی کہ تم پر والدین کی خدمت فرض ہے, تو وہ والدین کو ان کا حصہ دے. اور بیوی کے لیے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے, اور پھر اپنا اسوہ پیش کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بڑھ کر بہترین. جی. اور بیوی سے کہا خیر النساء, بہترین بیوی وہ ہے خامد اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. یعنی بیوی خامد کے لیے بمنے سمنے, بازار جانے کے لیے نہیں, فنکشن اٹینڈ کرنے. جبکہ ہوتا تو ایسے ہی ہے بیٹی صاحب, الٹ ہو رہا ہے نا, الٹ ہو رہا ہے. اس لیے تویزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے.
جی خاوند دنیا بھر میں گھوم پھر کے آتا ہے, اس کی نظریں کئی جگہ پر پڑتی ہیں, اور وہ رنگ برنگی چہرے دیکھ کر جب گھر آتا ہے تو اس کو وہاں پر کوئی بھی کشش نہیں, ماسی ملتی ہے آگے سے, وہ بیگم نہیں ملتی. اچھا قاری صاحب بھی بڑا کلکلا کے سے, قاری صاحب کہیں یہ کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے پڑتی ہے نا, اس لیے تویدوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو بیوی کو کہا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو خاوند کے لیے بنے سنورے, اور خاوند کوئی بات کرے, حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے, جی, اور اپنے نفس اور اپنے مال کے بارے میں خاوند کی کوئی نافرمانی نہ کرے. جب وہ بلائے یہ حاضر ہو. جب ایسی بیوی خدمت کرنے والی ہو تو تویدوں کی ضرورت نہیں رہتی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا اسوہ کیا ہے جی, محبت بڑھانے کا بغیر تویدوں کے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں ان کے ماہواری کے دن ہوتے تھے, عموماً ان دنوں میں میاں بیوی کے تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہو جاتے ہیں, شیطان بھی کرتا ہے, جی, اور ویسے بھی ایک دوسرے کی جب رغبت نہیں ہوتی تو تھوڑا سا فاصلہ آ جاتا ہے. اس کے باوجود اماں جی فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ محبت ہے, یہ تعلق کا اظہار ہے. اور آپ کھانا کھاتے ہوئے, جب ہم کھانا کٹھے کھا رہے ہوتے اور میں اگر ایک بوٹی گوشت کی کھا رہی ہوں تو اللہ کے نبی وہی بوٹی مجھ سے لے کے جہاں سے میں کھا رہی ہوتی تھی وہیں سے کھا کے اپنی محبت کا اظہار فرماتے. سبحان اللہ. اور پیالے میں پانی پینا ہے تو جس جگہ میں منہ لگا کے پانی پیا ہوتا تھا آپ اسی پیالے سے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. تو یہ سبق ہے میاں بیوی کو. اچھا بڑی صاحب مجھے یہاں بھی کچھ کہنے دیں, کیونکہ یہ چیپٹر اتنا بڑا ہے یہ سوال کہ پورا سیگمنٹ چلا جائے گا. میں چاہوں گا کہ اس کو تفصیل میں بتائیں, لیکن بیویاں یہ سب کرنے کے لیے ڈیزرو بھی کرتی ہوں, وہ واقعی عملاً ایسا کچھ کرتی ہوں. طرفین, میں نے کہا نا کہ دو طرفہ ہے, یہ بالکل دو طرفہ محبت ہے نا. جی, میں نے یہ پہلے آپ کو کہا کہ اگر بیوی کہے کہ میرا خاوند ہی میرا سارا کچھ ہے, جی, اس کی خدمت میں اپنا ہر کچھ خرچ کر دے, اس کی نافرمانی نہیں کرے, وہ اس کے لیے بنے سنورے, وہ خاوند گھر آئے تو اس کو سب بھول جائے, تو پھر خاوند بھی اس پر جان چھڑکتا ہے. بٹی صاحب مجھے پھر روکنا پڑتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جائے بیگم کو دیکھ کے, سب کچھ ہی بھول جائے, یہ حالت اس کو ملے. جو باہر سے وہ سارا کو نظارے کر کے وہ بھول جائے, اور وہ اپنے حلال رشتے کو یاد رکھے. جی ٹھیک ہے. تو پھر کسی تویز کی ضرورت نہیں رہتی. اور خاوند بھی سمجھے کہ بھائی جان وہ جب گھر آ گیا ہے تو اس کی ایک بیوی یہاں موجود ہے, والدین موجود ہیں, وہ بیلنس کرے. وہ یہ نہیں ہے کہ والدین کی طرف ٹوٹلی جھک جائے اور خاوند بیوی کو جو ہے وہ گھر کی نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہ دے. بالکل غلط ہے. پھر بیویاں جاتی ہیں جادوگروں کے پاس, اور پھر وہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہو بھی جاتا ہے. تو بھائی آپ نے اس کو کیوں مجبور کیا اس بات پر کہ بیوی باہر جائے اور تویز لے کر آئے؟ آپ کے رویے نے پریشان کیا ہے نا. تو آپ بہترین خاوند بن کے دکھائیں, وہ آپ کو بہترین بیوی بن کے دکھائے گی. یہ دو طرفہ ہے. یہ دو طرفہ ہے. اور باقی یہ جو تویزوں والا چکر ہے یہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے. اس کا توڑ کیا ہے وہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ گھر میں بہترین شوہر بن جائیں, بہترین بیٹا بن جائیں, بہترین بھائی بن جائیں, کسی کو تویز ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی آپ کی بہترین دوست بھی ہے, آپ کی خادمہ بھی ہے, آپ کی شریک حیات بھی ہے, آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت پھر نہیں رہے گی. ایسے لوگوں کی وگرنہ لوگوں نے ایسے میں جب سرچ کر رہا ہوں مختلف مسائل میں تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے عجیب و غریب کالی مرچیں لیں اور اس پر یہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سرخ مرچوں میں کیا ہے, سبزوں میں کیا ہے, کالی ہی کیوں؟ تو لوگوں نے پھر وہ وظائف کو بھی علاج کو بھی بزنس بنا لیا ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے میں آج آپ پروگرام سے پہلے بتا رہا تھا, خاتون کہتی ہیں جی فلاں صاحب تو 5,000 روپے فیس لیتے ہیں, ان کو فری کرنا چاہیے. جی. میں نے کہا جی آپ جیسے ہزاروں فری جائیں گے تو وہ کس کو ٹائم دے گے؟ تو لوگوں نے بھی پھر اپنا بزنس بنا لیا. فی بندہ 5,000 روپے لے رہے ہیں, 10,000 لے رہے ہیں, 20,000 لے رہے ہیں, 50,000 لے رہے ہیں, تو لے رہے ہیں. تو ان سب سے بچنے کا حل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, اور آپ کا یہ جو حلال اور جائز جادو ہے وہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو حرام جادو تویز کی ضرورت نہیں رہے گی. سزا ان کی, گناہ ان کا, اور آخر گناہ کیا ہے؟ اگر تو بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور وہ اپنا حق لینے کے لیے کوئی جائز کوئی کلمات پڑھ کے جادو کر لیتی ہے, جادو نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہم جائز کلام کی بات کریں, پڑھتی ہے جس سے اس کے خامد پر کوئی تاثیر ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ یعنی محبت کا جادو, محبت اور اگر وہ حرام جادو کے ذریعے کرتی ہے تو جادو بھی حرام ہے. ٹھیک ہے.
اور کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی یاد آ گئی، میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بڑی عاجزی کے ساتھ گزارش کروں گا، یہ پردے کے معاملات بھی آتے ہیں۔ میں نے کچھ شوہروں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بڑے نالا رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، حالات کی وجہ سے، اپنے بچوں کے فیوچر کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ورنہ برملا کہتے ہیں کہ میں اس عورت کو 1 منٹ نہ رکھوں۔ باہر نکلیں گی، سر پہ پردہ نہیں ہوگا، گلے ننگے ہوں گے، دوپٹہ لیا نہیں ہوگا، اور میک اپ کر کے پورے پراپر، اور جیسے ہی میاں نظر آئے گا تو سر کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ کیا معاملہ ہے بھٹی یعنی صاحب؟ جس سے پردے کی ضرورت نہیں تھی جی، اس کے سامنے پردہ ہے، اور جن سے پردہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا وہاں پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو کھلا تضاد ہے نا۔ تو اس کی سزا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں جی بالکل، ٹھیک، اگر خاوند کی فرما برداری نہیں اور کسی حرام ذریعے سے اس کو قابو کرنے کے لیے کچھ بھی کیا ہے تو یہ بھی اس کے قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی، اور دنیا میں بھی سامنے آ جاتا ہے بھٹی صاحب۔ اللہ تعالیٰ تو، اور اگر اس خاوند کو کنفرم ہو جائے کہ یہ بیوی میرے پر جادو کر رہی ہے، وہ رکھے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر وہ مزید خراب ہو جائے اور خراب ہو جائے گا تو پھر گھر اجڑتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹ کر لیں، مجھے تھوڑے دن پہلے ہی ایک کویسچن آیا تھا کہ ایک باپ اپنے بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، نان نفقہ، ان کا بڑا کرنا، ان کو مورلی بہت زیادہ ایسے تنگ کر کے رکھنا کہ بچے سائیکو ہو جائیں، ذہنی مریض ہو جائیں، شخصیت ہی ان کی ٹوٹ جائے، اور پھر وہ کہے کہ میں تو جنت کا دروازہ ہوں، میں تو تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کیا کہیں گے ایسے والد کے لیے؟ جنت کے دروازے کو تو آپ نے کہا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، جی، بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ ایک بندہ اپنی آمدنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے، جی، غلام آزاد کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، اور کچھ آمدنی جو وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، تو ان میں سے سب سے زیادہ اجر اس مال کا ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیوی بچوں پر خرچ ہی نہیں کرتا، ان کی تعلیم و تربیت کا ہی خیال نہیں کرتا، بلکہ ایسے ایسے المناک سوالات آتے ہیں کہ خاوند ویسے ہی بھاگ گیا اپنی ذمہ داریوں سے، جی اب بالکل، بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنی ہے اور ولی کا مسئلہ ہے، تو وہ اب بھی راضی نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر ہی آ جائے، تو اس شخص کو کہیں گے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے؟ اور وہ کہتے ہیں میں تو تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ وہ بچے بیچارے پریشان ہو جائیں کہ جی اب ہم کیسے راضی کریں یہ باپ جو کو، شخص بچے چھوٹے تھے اور ان کی پرورش سے بھاگ گیا ہے، چاہے جوان بھی تھے، چاہے اگر جوان تھے جی، تو ان کے ساتھ نہیں رہا، ان پر شفقت نہیں کی، ان کو محبت نہیں دی، اور صرف پیدا ہی کیا ہے تو کہتا ہے جی میں تو جنت کا دروازہ ہوں۔ بھئی اپنے رویے پر بھی تو خیال کرو، اگر جنت کا دروازہ جس اللہ نے بنایا ہے اس اللہ نے تم پر ذمہ داری بھی ڈالی تھی۔ جی، پہلے اس کا تو جواب تو دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ، جی، جن بیوی بچوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل تھا، اگر یہ اس ذمہ داری سے فرار اختیار کرتا ہے تو اس کی تباہی بربادی کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے۔ یہ بیوی بچے جب قیامت والے دن اپنا حق مانگیں گے تو یہ کدھر جائے گا؟ یہ جنت کا دروازہ تو خود کھوٹا ہو جائے گا ادھر۔ تو اس لیے پہلے اپنے فرائض ادا کریں پھر حقوق طلب کریں۔ اسلام نے فرائض اور حقوق دونوں رکھے ہیں، یہ نہیں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے صرف حقوق ہی حقوق ہوں اور فرائض کوئی نہ ہو۔ اور وہ بچے بیچارے کیا کریں جو سوچتے رہتے ہیں کہ باپ تو چھوڑ گیا اور وہ ہم سے پتہ نہیں ناراض ہے، باپ خوش ہے۔ کی ناراضگی کو دور کرنے کی بچوں کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے والد کے حقوق ادا کرنے کی جس حد تک ممکن ہو کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے والد کی ہدایت کی دعا بھی کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر بچے والد اپنی ضد چھوڑ کے والد کی خدمت کرنے لگ جائیں، اس کے رویے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ باپ چھوڑ گیا اور رابطہ بھی نہیں کرتا، رکھنا بھی نہیں چاہتا، اللہ المستعان، ہے نا ایسی بہت صورت میں تکلیف پھر دہ اللہ بات۔ کا حکم جی، اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، وہ معاملہ بچے جو بھی آپ پھر نے صبر جیسے کر جائیں گے، صبر اور کرتے کیا ہیں۔ ہوگا۔ سر اگلا کویسچن ہے، جس شخص کو نظر لگی ہو تو اس کے وضو وغیرہ کے پانی سے متاثرہ شخص کو نہلانا یا اس پر چھینٹے مارنا کیسا ہے؟ کیا یہ پانی تو کلی وغیرہ کرنے اور ناک صاف کرنے اور پاؤں دھونے کے سبب ناپاک نہیں ہو جاتا؟ یہ علاج ہے۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر لگ جاتی ہے۔ جی، کس کی لگ جاتی ہے؟ حاسد کی۔ حاسد شخص جب بری نظروں سے دیکھتا ہے نا آپ کی کسی نعمت کو تو وہ لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے، فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے، اور اگر کسی چیز کو
تقدیر سے بھی غلبہ حاصل کرنے، تقدیر پر بھی غالب آ سکتی ہو تو وہ یہ نظر ہے۔ تو آپ نے فرمایا نظر ایسی چیز ہے کہ بہت بڑے پلے ہوئے جانور کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور بڑے بڑے شاہ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے نظر۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں جس میں نظر لگنے کی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت سہل بن حنیف ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے، وہ کسی چشمے پر چھپ کر نہا رہے تھے کپڑے اتار کے، تو کسی دوسرے صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا، کہتے اف ایسا جسم تو عورتوں کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ میرے اپنے الفاظ کی تعبیر ہے، الفاظ ان کے یہ تھے کہ ایسا جسم، ایسا خوبصورت جسم عورتوں جیسا۔ تو وہ ایسی نظر لگی کہ ان کو ایسا بخار چڑھا کہ وہ بستر پر ہی پڑ گئے۔ تو گھر والوں نے کہا جی ان کو نظر لگ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کسی پر کوئی شک ہو کہ کس کی نظر ہو سکتی ہے؟ تو بتایا گیا جی فلاں صحابی جو ہیں وہ وہاں سے گزرے تھے، انہوں نے یہ کلمات کہے تھے۔ آپ نے اس کو بلایا اور کہا چلو اب ایک برتن میں وضو کرو۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن میں پانی لے کے اسی ایک ٹپ کے اندر ہر چیز، کلی بھی، ناک صاف بھی اسی میں کرنا، ہر چیز۔ تو یہ بظاہر کراہت والا پانی ہو جائے گا، نجس ناپاک نہیں ہوتا، لیکن یہ کراہت والا پانی اسی مریض کے اوپر پیچھے سے ایسے بہا دیں تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ اسی نظر بد کا علاج ہے۔ تو اس کو علاج کے طور پر استعمال کریں گے تو یہ بہترین علاج ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ کنفرم کیسے کریں گے کہ نظر فلاں کی لگی ہے؟ آپ جس کو کہیں گے بھائی تیری نظر لگی ہے وہ تو دشمن بن جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے صبح شام کے اذکار کریں، اور نظر بد کا علاج جو اللہ کے نبی نے وظیفے کے طور پر بتایا ہے بچوں کو دم کرنے کا، وہ دم کریں۔ تو یہ اگر کنفرم ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے اور وہ اس طرح سے وضو کر کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کے وضو والا یہ پانی مستعمل جو ہے یہ مریض کے اوپر سے ایسے گرا دیں تو اس کو آرام آ جاتا ہے۔ اور سر بڑوں کے لیے نظر بد کے لیے ایک دعا جو ہے وہی دعا جو بچوں والی وہی بڑوں کو بھی کریں گا۔ ٹھیک ہے سر، آگے ایک سوال ہے، لکھتے ہیں میں سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، میری بیوی پاکستان میں ہے، وہ مجھے کافی پریشان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم واپس پاکستان آ جاؤ، لیکن میرے لیے واپسی ممکن نہیں ہے، تکرار ہوتی ہے تو میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ تم چپ رہو نہیں تو میں نے تمہیں طلاق دے دینی ہے، اور بعض دفعہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قسم سے میں نے تمہیں طلاق دے دینی ہے۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ کیا اس طرح طلاق ہو گئی ہے یا نہیں، میری رہنمائی فرمائے۔ اللہ پہلے تو اکبر۔ یہ بتائیں یہ بیوی اس خامد کی خیر خواہ ہے کہ دشمن؟ بھٹی صاحب یہ اتنا یہ دیکھیں وہ ٹرکی ہے، اتنی محبت سے جو کہہ رہی ہے کہ آپ گھر آ جائیں، ہمیں آپ کی اس کمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس سے محبت کرنے والی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیوی خامد کی پرواہ نہ کرنے والی ہو تو وہ تو کہے ٹھیک ہے تم کمائی بیچتی رہو۔ بے شمار مثالیں ہیں جی کہ خامد نے 35-40 سال باہر رہ کر کمائی بیچی، زندگی بھر ہی کمائی، زندگی بھر۔ جب وہ بڑھاپے میں واپس آئے تو بیوی بچوں نے ان کو آن کرنے سے انکار کر دیا۔ کب بھی جاؤ، آپ بھی جاؤ، آپ کیوں آئے ہیں واپس؟ وہ بیچارہ پہلے بچے چھوٹے تھے تو پالتا رہا، پھر بڑے ہو گئے تو شادیاں کرتا رہا، اب وہ بڑھاپے میں واپس آیا ہے کہ چلو 4 دن میں بھی بیوی بچوں کے پاس گزار لوں۔ تو وہ بیوی بچے جو اس کی کمائی کھانے کے عادی ہیں وہ باپ کو دیکھنے کے عادی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں جی جائیں واپس۔ تو یہ بیوی تو خیر خواہ ہے جو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ واپس آؤ، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جی تو یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ جو غصہ کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ایسی محبت کرنے والی، قدر کرنے والی بیوی اللہ نے دی ہے تو آپ بلا ضرورت وہاں نہ رہیں۔ اگر کاروبار کے لیے گئے ہیں، جاب کے لیے گئے ہیں تو جتنی کر لی ہے کر کے واپس آ جائیں۔ ادھر بھی روٹی مل سکتی ہے، ادھر بھی کام چل سکتا ہے، کاروبار کر سکتے ہیں آپ، تو ضرور واپس آئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے السفر قطعۃ من العذاب۔ یہ جو ہم سفر کرتے ہیں نا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، فرمایا یہ تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ سفر میں انسان نہ صحیح طریقے سے کھا پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، فرمایا ان ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ لہذا جیسے ہی کسی بندے کا سفر کا مقصد پورا ہو جائے فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف جلدی واپس آئے۔ تو یہ جو ہم چلے جاتے ہیں نا 2-2 سال، بلکہ ایسے لوگ 10-10 سال ہو گئے گھر واپس، زندگی بھر 10 سال 20 سال ہو گئے ہیں باہر رہ رہے ہیں اور بیوی بچے ادھر ہیں۔ تو یہ ظلم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فوجیوں پر پابندی لگا دی تھی کہ جو جہاد پر جا رہا ہے وہ 4 ماہ سے زیادہ باہر نہیں رہے گا۔ اگر وہ جہاد پر بھی ہے تو اپنے کمانڈر سے چھٹی لے کر 4 مہینے کے بعد گھر واپس ضرور لوٹے۔ تو یہ کمائی جو ہے نا یہ کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں ہے کہ جس کے لیے بیوی بچوں کی عزت
ان کی محبت، ان کی شفقت، ہر چیز کو رونق ڈالا جائے. ٹھیک ہے. تو جواب اس شخص کو اپنی بیوی کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو فوری واپس آنا چاہیے. اپنے معاملات کو سمیٹیں اور واپس آئیں. اور سر وہ جو اس نے اتنی دفعہ قسم کھا لی اور کہہ دیا، منہ سے لفظ نکال دیا. نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، وہ کہتا میں دے دوں گا. یہ دھمکی ہے، دھمکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسی دھمکیاں بھی نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک. کسی بھی وقت شیطان ورگلا کے طلاق دلوا بھی سکتا ہے، اس لیول تک لے جائے. حالانکہ بیوی تو ہمدردی کر رہی ہے، خیر خواہی کر رہی ہے، اور یہ الٹا اس کو یہ دکھ دے دے تو یہ بھی زیادتی. تو سر کفارہ قسم کا پھر آ جائے گا بیچ میں؟ ہاں، اگر اس نے قسم توڑی تو پھر کفارہ تو دے گا، کفارہ. اور اگر اپنی قسم کے مطابق قائم ہے تو پھر نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں چند ایک چیزیں اور بھی ہیں. ہم نے اس کو مثبت اور پازیٹیو سائڈ سے دیکھ کے اس کویسچن کا جواب دیا ہے. اب آپ سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، اپنی رائے لکھ سکتے ہیں اس میں، لیکن ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے پازیٹیو پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیں جو انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے، جو لکھ کے بھیجا ہے. ممکن ہے کہ خاتون غلط ہو اور مرد کا موقف صحیح ہو. جی ممکن ہے، لیکن ہمیں سوال مرد نے نہیں بھیجا، ہمیں تو عورت نے بھیجا، اور اس نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور ہم نے جواب بھی اس کے حساب سے دیا. دوسری بات یہ بھی لائٹر نوٹ پہ رکھیے گا کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اس وقت بہت ساری دوسری چیزوں کو فیس کر رہا ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے کمائی کرنا اور اپنے فیملی کی کفالت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ نہ ہو کہ کہنا شروع کر دیں پاکستان میں رہ کے کیسے کمائیں گے، کیسے بیوی بچے پالیں گے. if there is a will there is a way. ہم بھی تو رہ رہے ہیں، ہم بھی تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اشفاق صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا کویسچن نہیں پوچھنا آپ نے. میں اب وہ اشارہ کر کے پوچھ لیتا ہوں کیوں، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بریک کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ. بہت سے کویسچنس ہم چاہتے تھے کہ ہم ایڈ کر لیں، لیکن ایک کویسچن ایسا تھا کہ جس میں بہت سارے کویسچنس تھے جو باقی رہ گئے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. لے جی، اپنے معزز مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں. قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ایسی خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے رہیں اور ہمیں بھی الحمدللہ بڑا اچھا لگتا ہے سن کے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج میرا دل بڑا خوش ہوا، اور وہ اس لیے کہ آپ نے جو پیکج آج ہمیں بتا دیا نا 4 نوافل والا، یہ تو زندگی بھر چھوڑنا نہیں بنتا سر. تو پہلے نہیں پتا تھا تو اور بات ہے، تو پتہ چلی. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. نہیں جی، پروگرام میں بھی جاری ہے. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.